औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नहल है जी, जो आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। मक्की सूरत है, 70 नंबर है इसका तरतीबे नजूली के एतबार से, और तौकीफ में इसका नंबर 16 है। 128 आयतें हैं, और एक बार फिर आप देखेंगे कि मौज़ूआत कितने वाज़ेह हैं कुरान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम फरमाते हैं, अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु, अल्लाह का हुक्म आन पहुंचा है, बस तुम जल्दी ना मांगो। यानी कि कुफार भी एक तरफ ये शोर मचा रहे थे कि अजाब ले आओ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी अल्लाह से नुसरत मांग रहे थे कि अल्लाह हमारे मामले का फैसला कर दे। जाहिर है जितनी तकलीफ में थे, फितरी अमर है, तो अल्लाह अल्लाह ने कहा कि फैसला करीब ही है, जल्दबाजी ना करो, अपने वक्त पर ज़हूर पजीर होगा। और बदर में फिर हुआ भी। सुबहानहु, अल्लाह पाक है, व तआला, और बुलंद तर है, अम्मा युशरिकून, उन सब शरीकों से जो वो बनाते हैं। कि जो जो शरीक बना रखे हैं, अल्लाह उन सब से बुलंद है और बालातर है, और किसी भी शरीक से पाक है। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही, वो उतारता है फरिश्तों को वही देकर अपने हुक्म के साथ, अला मन यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस पर चाहे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं वही भेजता हूँ फरिश्तों के हाथों, और जिस पर चाहता हूँ उस पर भेजता हूँ। अन आंजिरू, ताकि वो आगाह कर दे लोगों को, अन्नहु ला इलाहा इल्ला, इस बात से कि कोई इलाहा नहीं है सिवाय अना मेरे, फत्तकूनी, पस मुझसे डरे। इस बात के लिए वही आती है कि लोगों को बता दिया जाए कि मेरे सिवा कोई रब नहीं है, लोग मेरा ही तकवा अख्तियार करें। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, उसी ने पैदा किया आसमान और जमीन को एक सबब से। ताला अम्मा युश्रिकून, वो बुलंद तर है उन शरीकों से जो इन्होंने बना रखे हैं। खलक़ल इंसान मिन नुतफ़तिन, उसने इंसान को एक नुतफे से पैदा किया, एक स्पर्म से पैदा किया। फइज़ा हुआ खसीम मुबीन, और फिर वो बड़ा हुआ तो बहुत झगड़ालू हो गया वाज़े तौर पर। हर बात में आप देख लें लोग झगड़ते फिरते हैं। बल अनआमा खलक़हा, और चौपायों को भी उसी ने पैदा किया। लकुम फीहा दिफ़्उन, उनमें तुम्हारे लिए गर्मी का सामान है। व मुनाफ़िउ, नफ़े है। व मिन्हा ताकुलून, और उसमें गोश्त है जो तुम खाते हो। वलकुम फीहा जमालुन, और इसमें हुस्न है। ही ना तुरीहून व ही ना तसरहून, जब तुम सुबह शाम इन्हें चराने के लिए लेकर जाते हो और लेकर आते हो। आप देखिए कितनी पेंटिंग्स होती है ना गडरियों पर बनी हुई, तो अल्लाह कहती है इसमें खूबसूरती भी है। जानवर चल रहे हैं, और जो है उनकी वजह से चरागाहें सजी हुई होती है, तो हुस्न भी है, खूबसूरती भी है, नफा भी है। गरम रखने के लिए ऊन और खालें भी हैं, गोश्त भी है, हर चीज हम इस्तेमाल करते हैं। वह तहमिलु अफ़क़ालकुम इला बलदिन, वो तुम्हारे बोझ उठा कर ले जाते हैं उन इलाकों की तरफ, लम तकूनु, नहीं थे तुम बालिगी ही, पहुंचने वाले उस तक, इल्ला बिशिक्किल अनफुस, मगर ये कि बहुत मुशक्कत करते अपनी जानों पर। ये तुम्हारे सामान उठाकर उन इलाकों तक तुम्हें पहुंचा देते हैं जिन तक तुम पहुंचने की ताकत नहीं रखते, सिवाय उसके कि अपनी जानों पर बहुत मुशक्कत करो। पहाड़ों पर जहाँ कुछ भी नहीं ना चलता, जीपे भी फिर नहीं चलती, वहां पर आप देखिए खच्चर चढ़ सकते हैं। तो खच्चर ऊपर ऊपर हिमालय तक वो पहुंच रहे होते हैं, तो खच्चर साथ जाते हैं। खच्चर जा सकते, मुश्किल रास्तों पर चल सकते हैं, इनके अंदर सलाहियत है। गधे भी जा सकते हैं। खच्चर को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ज्यादा मजबूत होता है। खच्चर जो है ये गधे और घोड़े के मिलाप से पैदा होता है। इनके फीमेल गधी ले ली, मेल घोड़ा ले लिया, या मेल गधा ले लिया, फीमेल घोड़ी, इस तरह करके, तो वो उनसे फिर जो बच्चा पैदा होता है उसी को म्यूल यानी कि खच्चर कहते हैं। तो खच्चर जो है इसमें घोड़े जैसी ताकत भी होती है और मजबूती, और थोड़ी इसकी टांगे ज्यादा लंबी होती है, और गधे जैसा सामान उठाना और काम करने की मुशक्कत भी होती है। क्योंकि घोड़ा बार बरदार जानवर नहीं है, वो तो ये है कि हम थोड़ा बहुत उस पर लाद देते हैं, लेकिन बेसिकली वो बार बरदार जानवर नहीं है। गधा है बार बरदार जानवर, मगर घोड़ा मजबूत बहुत है और बहादुर भी है। तो खच्चर जो है वो ज्यादा नफे बख्श रहते हैं गधों की निस्बत भी, तो इसीलिए ज्यादा खच्चर इस्तेमाल होते हैं। तो खच्चर और गधे आप देखिए हर जगह जा सकते हैं। सहराओं में ऊंट कितनी दूर दूर तक चल सकते हैं। तो ये सारी इनके अंदर सिफतें और खूबियां हैं। घोड़े भी जो आप देखिए संगलाफ रस्तों पर दौड़ सकते हैं। तो अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे सामान पहुंचाते हैं, तुम्हें वहां तक ले जाते हैं जहां तक तुम खुद नहीं जा सकते आसानी से, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी।
इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। यानी अल्लाह पाक कहते हैं कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए चीजें पैदा की ताकि तुम जिंदगी को अपना ऑर्गेनाइज कर सको। ये मेरा फजल है तुम पर। वल खैला घोड़े, वल बिगाला खच्चर, वल हमीरा गधे, इतर कबूहा के सवारियां करो तुम इन पर, वजीनतन और तुम्हारे लिए जीनत भी है। जिस तरह गाड़ियां, कि भाई गाड़ियां होना किसी के लिए रुतबे का बाइस है ना, तो घोड़े होना भी तो रुतबे का बाइस है, गधे होना भी रुतबे का बाइस है। हमारे यहाँ जहालत है, गधे को मजाक बना लिया जाता है, गधा भी तो सरमाया है। वो तो हमारे यहाँ की बेवकूफियां हैं। और गधे पर सवारी कोई बुरी बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज्यादातर गधे पर ही सवारी करते थे। घर जो शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट होती थी, गधा ही था, गधा या खच्चर। शहर से बाहर जाने के लिए घोड़े और ऊंट इस्तेमाल होते। वह यखलुकु मा ला तालमून, और वो अभी वो पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। क्या पैदा किया अल्लाह ने? गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, हवाई जहाज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। तो अब वो मीन्स आगे जो किसी ने सोचे भी नहीं। देखिए शायद इससे भी एडवांस आगे कोई चीजें आ जाए। व अलल्लाहि कस्तुस सबीली, अल्लाह ही है सीधे रास्ते पर। वमिन हजाइरुन, और कुछ रास्ते लोगों के हैं जो टेढ़े हैं। अल्लाह कहते हैं अल्लाह का रास्ता सीधा ही है, या सीधे रास्ते पर अल्लाह ही। व अलल्लाहि कस्तुस सबील, इसका लफ्जी तर्जुमा बनता है सीधे रास्ते पर अल्लाह है, और उसके सिवा कुछ रास्ते हैं जो टेढ़े हैं। ठीक है। यानी अल्लाह कहते हैं सिराते मुस्तकीम जो है, सीधा रास्ता जो है, उस पर चलोगे तो अल्लाह को पाओगे। दूसरे रास्तों पर चलोगे तो गुमराही है, गुमराह हो जाओगे। वलो शाह, अगर वो चाहता, लहदाकुम, हिदायत देता तुम्हें, अजमाइन, सबके सबको। तो अल्लाह का रास्ता सीधा है और उसके सिवा कुछ दूसरे रास्ते हैं जो टेढ़े हैं। अब अल्लाह का सीधा रास्ता कौन सा है? देखिए बकरा में ये अल्लाह कह देते हैं ना, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। किन पर इनाम किया? सबसे पहले अंबिया की जमात, फिर अंबिया पर ईमान लाने वाले सहाबा की जमात है। तो बाकी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के हालात जिंदगी तो नहीं है हमारे पास, हमारे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है जिंदगी है, वही हिदायत का रास्ता है। फिर आपके सहाबा, और फिर तमाम नेक अफराद जो हमारे गुजरे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, पता है मसला क्या आता है? एक को आप नेक समझते हैं, वो नेक है या नहीं, इससे तो कोई बहस नहीं है। मगर जितने भी हमारे यहाँ अकीदे खराब गढ़े गए हैं, वो नेक अफराद से जोड़कर ही गढ़े गए हैं ना। तो फिर आता है कि क्या अब्दुल कादिर जिलानी नेक नहीं थे? नहीं थे, हमने मान लिया। फाइनल तो अल्लाह डिसाइड करेगा, लेकिन आलिम थे, अच्छे आदमी थे। लेकिन ये कहाँ से साबित होता है कि जो कहानी उन्होंने गढ़ी, आपने गढ़ी है, वो उन्होंने कही है? अब ये बहस फिर लंबी हो जाती है ना। तो इस बहस का बहुत आसान हल क्या है? हमारा रोल मॉडल हर एक बंदा नहीं है ना। हर इंसान कुछ गलतियां करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। नेक बंदा होने का मतलब ये थोड़ी है कि गलती नहीं करेगा। लिहाजा हम हर बंदे को अपनी कसौटी नहीं बना लेंगे। हमारा स्टैंडर्ड कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे। तो जिसकी जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैच करती है कबूल कर ले, जो मैच नहीं करती छोड़ दे। तो स्टैंडर्ड है कुरान और सुन्नत। जो बातें कुरान और सुन्नत से मैच करती है कबूल कर ले, जो मैच नहीं करती उनको छोड़ दे। लिहाजा कब्रें पुख्ता करना दीन के खिलाफ है। कब्रों को पक्का करना, कब्रों पर इमारतें बनाना भी, कब्रों पर बजावर बनकर बैठना भी, कब्रों पर जाकर सजदे करना भी, कब्रों पर दुआएं मांगना भी, सब हराम है। और इस पर वाज़ेह हदीस है। तो ये सारी तो वैसे ही इलीगल है। ये जितने मजार है, पुख्ता कब्र बनी है तो उसके ऊपर बिल्डिंग बनी है ना। पहले पुख्ता कब्र बनाना हराम था, पहला हराम काम। सब उससे भी पहले हराम है कब्रिस्तानों से बाहर बिलावजा दफन करना। या तो कोई रीजन हो ना, रीजन ये है कि कब्रिस्तान में जगह नहीं है, या इतनी दूर मर गए कि वहां दफन करना पड़ा, या और कुछ ऐसा हो गया, तो मुसलमान को कब्रिस्तान में ही दफन किया जाएगा। एक सहाबी बताए जिनको कब्र से बाहर दफन किया गया, सबको जन्नतुल बकी में दफन हुए। तो सबको कब्रों कब्रिस्तानों में ही दफन किया जाएगा। ये चेंज है? नहीं, आपके ही थे। तो कब्रिस्तान से बाहर दफन करना पहली हुर्मत तोड़ी।
दूसरा कबर पक्की की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा हुक्म तोड़ा, अल्लाह और रसूल की दूसरी हुर्मत तोड़ी, उस पर इमारत बनाई, तीसरी हुर्मत तोड़ी, उस पर मजावर बनकर बैठे, चौथी हुर्मत तोड़ी, उस पर जाकर दुआएं मांगी, पांचवी हुर्मत तोड़ी, और उसको लोगों के लिए बुत बना दिया पकड़ के, छठी हुर्मत तोड़ी। ये सब गैर शरई है। इन सबको तोड़कर बराबर कर देना चाहिए, कब्रों से बॉडीज मुंतकिल कर देनी चाहिए। बॉडीज तो होनी भी नहीं है, तो जो भी इंजर पिंजर जो भी निकले तो उसको मुंतकिल कर दिया जाना चाहिए कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तानों के अंदर भी हर पक्की कब्र तोड़ के बराबर कर देनी चाहिए। जितने मजार बने हुए हैं ना, म, काफी लोगों के बने हुए हैं, वो सारे मजार तोड़ दिए जाने चाहिए। ये सब मकबरे हैं, ये सब मकबरे तोड़ देने चाहिए। सब मकबरे खत्म करके अल्लाह की मस्जिद आबाद करनी चाहिए। लेकिन ये अजीम काम देखिए अल्लाह किससे कराते हैं। तो कैसे डिसाइड होगा सीधा रास्ता? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, बस सादा सी बात। जो बात कुरान और सुन्नत से खिलाफ नजर आए उसको छोड़ो। कोई भी आपको किसी बात की तरफ इनवाइट करे जिसका आपको पता नहीं है, या आपको किसी बात से रोके जो आप करते हैं, तो कुरान और सुन्नत की दलील मांग ले। कुरान और सुन्नत की दलील देके फौरन रुक जाए, और कुरान और सुन्नत की दलील मिल जाए फौरन अपना ले। ठीक है, बहाने नहीं बनाना, बस इंशाअल्लाह राह हक मिल जाएगी। वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, अगर अल्लाह चाहता तुम सबको हिदायत याफ्ता बना देता। यानी अल्लाह कह दे कि रास्ते बहुत सारे हैं तेरे, मेरा एक ही रास्ता है सीधा, तो उस सिरात मुस्तकीम पर चलो, सिरातुस सबील पर चलो, बस बाकी सब छोड़ दो। और याद रखो रास्ता तुमने चुनना है। अगर मैंने सबको हिदायत देनी होती तो फरिश्तों की तरह बनाता ना सबको, बुराई की ताकत ही ना रखता। मगर मैंने अच्छाई बुराई दोनों की ताकत रखकर सही और गलत के इंतखाब का तुम्हें अख्तियार दे दिया। अब तुमने खुद चुनना है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए। तो हम जिस रास्ते पर भी चलेंगे अपनी मर्जी से चलेंगे। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई ईमान, वही रब है जिसने उतारा आसमान से पानी, रकुम तुम पर, मिनहु उसमें से शराबुन पीना है, वह मिनहु और उसमें से है शजरुन दरख्त ही तसीमून जिसमें तुम चराते हो। आसमान से हम तुम पर पानी उतारते हैं जिससे तुम पानी पीते भी हो, और अपने दरख्तों को अपनी खेतियों को सैराब करते हो। उन्हीं खेतियों में तुम अपने जानवर चराते हो, उन्हीं फसलों से जानवर चराते हो। और जाहिर बात है कि सारा साइकिल ऐसे ही है ना, अल्लाह के फजल से। यूं भी तू लकुम भी ज़रअ, वो उगाता है तुम्हारे लिए खेतियां, बस जैतून जैतून व नखीला, और खजूर के दरख्त, वल अनाब अंगूर, व मिन कुल्लि समरात, सब तरह के फल। वो तुम्हारे लिए खेतियां, जैतून, खजूर, अंगूर और हर तरह के फल उगाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उगाते हैं ना, हम तो सिर्फ बीज डालते हैं। उसको जिंदगी कौन देता है? अल्लाह। इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिकौमिन यतफक्करून, बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार वश्शम्स वल कमर, उसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए दिन को, रात को, सूरज और चांद को। अल्लाह ने पाबंद कर दिया से मुराद ये नहीं है कि हमारे कब्जे में है ना, वो कब्जे में अल्लाह के है। पाबंद कर दिया मतलब जो सिस्टम अल्लाह ने बना दिया उस सिस्टम के तहत ये सब कुछ चल रहा है, और दिन रात टाइम जो है वो बन रहा है। ठीक है। वन नजूम मुसक्खरातुम भी अमरिही, सितारे भी उसी के हुक्म से पाबंद कर दिए गए हैं। यानी कि सितारे किस तरह पाबंद है? अपने अपने रस्तों पर चल रहे हैं, कोई छोड़ता थोड़ी है अपनी जगह, अपना काम कर रहे हैं। इन नफी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन याकिलून, बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां मौजूद है। वमा ज़रा अलकुम, और जो कुछ बिछा दिया तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ि जमीन में, मुख्तलिफन अलवानुहु, उनकी किस्में उनके रंग अलग अलग है। जमीन में जो कुछ पैदा किया, दरख्त ले ले, जानवर ले ले, अल्लाह कहते हैं सबकी नस्लें अलग अलग है। इन नफी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यज़क्करून, इन चीजों में जो पैदा की गई है निशानी है उनके लिए जो गौर व फिक्र करें। नसीहत को कबूल करना चाहे तो गौर व फिक्र करेंगे, और गौर व फिक्र करेंगे तो जान लेंगे कि ये सब भी अल्लाह की कारीगरी है। वो वल्लज़ी सख्खर अल बहरा, वही है जिसने समंदर को पाबंद कर दिया, लिताकुलु मिन्हु लहमन तरियन, ताकि तुम खाओ तरो ताजा गोश्त, वस्तस्तखरिजू मिन्हु हिलियतन, और तुम निकालो उसमें से जेवर, तलबसूनहा जिसे तुम पहनते हो। समंदर पाबंद है किस बात के? कि जब कश्तियां डाली जाती है तो डबोते नहीं है जब तक अल्लाह का हुक्म ना। इंसान डाइव करते हैं और डूबते नहीं है, समंदर उनको डबोता नहीं। हाँ, जब अल्लाह का, वो टाइटन डूब गया था ना, जब अल्लाह का हुक्म हो। हालांकि अरसे से लोग जा रहे थे, मगर फिर इस दाऊद की दफा डूब गया, उसका हुक्म। तो अल्लाह कहते हैं तुम इसमें से ताजा गोश्त निकालते हो, जो मछली सारी आती है।
موتی نکالتے ہو، مونگا نکالتے ہو، مرجان نکالتے ہو، پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور کشتیاں چلتی ہے پھاڑ کر رستہ بنانے والی. کشتیوں کی آپ دیکھیں نا آگے نوک بنی ہوتی ہے، کیوں بنی ہوتی ہے نوک؟ وہ پانی کو کاٹ کر رستہ بناتی ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو. سمندر کے راستے سب سے زیادہ تجارت ہوتی ہے. آج بھی سب سے زیادہ تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے، کارگو کی جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم رزق کما سکو، تجارت کر سکو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر ادا کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس سے زمین میں ڈالے لنگر. أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر، یعنی پہاڑ لنگروں کی طرح گاڑ دیے تاکہ زمین اپنا بیلنس خراب نہ کرے. وَأَنْهَارًا، نہریں ہیں، وَسُبُلًا، راستے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو. وَعَلَامَاتٍ، اور مختلف علامتیں ہیں. راستوں کو آپ پہچانتے ہیں نا علامتوں سے. تو شہروں میں تو علامتیں انسانوں کی زیادہ تر بنائی ہوتی ہے کہ فلانا بورڈ لگا ہوا ہے، فلانا ہوٹل ہے، فلانی دکان ہے. لیکن صحراؤں اور جنگلوں میں کیا ہے؟ وہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی نشانی ہے نا. پہاڑیوں کی کوئی شکل بنی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر مینشن کیا گیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے پھر پتہ چلتا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ساتھ وہ راستہ پاتے ہیں. ستارہ آپ کو پتا ہے نا، قطبی ستارہ، یہ جو کمپس ہے یہ اسی پر بیس کرتا ہے نا. قطبی ستارہ وہ ستارہ ہے جو ہمیشہ شمال میں رہتا ہے اور بہت روشن ہے، الگ ہے، دور سے نظر آتا ہے. تو پھر اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ شمال یہ ہے. دن میں تو سورج سے پتہ چل گیا نا کہ سورج نکل رہا ہے تو یہ مشرق ہے، ڈوب رہا ہے تو یہ مغرب ہے. اب رات میں پھر قطبی ستارے سے پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے وہی نظر آتا ہے اور سب سے آخر میں ڈوبتا ہے. تو وہ پھر رات میں سفر کرنے والے کہتے ہیں اچھا یہ شمال ہے تو یہ جنوب ہے، تو یہ مشرق ہے تو یہ مغرب ہے، اور یہ شمالن جنوبن جانا ہے تو ادھر جائیں، اور شمالن غربن جانا ہے تو ادھر جائیں. وہ پھر اس طرح اپنے رستے جو ہے تلاش کرتے ہیں. تو جو بنے ہوتے ہیں نا نقشے، وہ شمال کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں. اور جو کمپس بھی ہے وہ قطب شمالی کی طرف اس کی جب سوئی کرتے ہیں نا اس کو، تو بنایا ایسے گیا ہوتا ہے کہ وہ شمال کی طرف اس کی سوئی رہتی ہے. تو وہ پھر وہاں سے کہ یہ شمال ہے، شمال کی طرح جدھر شمال ہے سوئی ادھر چلی جاتی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا دن کے وقت میں نا کمپس کو پکڑتے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے قطب نما، سے اردو میں کہتے ہیں. تو وہ پھر شمال کی طرف سوئی چلی جاتی ہے. اچھا یہ شمال ادھر ہے تو اب پھر اس کا مطلب ہے کہ جنوب ادھر، ادھر مشرق یہاں، مغرب وہاں، پھر سمت کا تعین. ٹھیک ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا بھلا وہ جو پیدا کر سکتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کہہ رہے میں نے اتنا کچھ پیدا کی، تو چند چیزیں ہیں نا، بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا کی. تو اللہ کہتے میں تمہارا رب ہوں، اور جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا. غوث اعظم نے کیا پیدا کیا؟ داتا صاحب نے کیا پیدا کیا؟ کچھ بھی نہیں نا. تو اللہ کہتے کیوں پکارتے ہو انہیں، دونوں کو برابر کرنا چاہتے ہو. افلا تذکرون، تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکو گے. ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ بخش دیتا ہے، بہت مہربان ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو. یعنی کہ تمہارے راز بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر بھی جانتا ہے. والذین، اور وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا کو، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، وہ تو پیدا کیے جاتے ہیں. غوث اعظم جو تھے انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ خود پیدا ہوئے، زندگی گزاری، مر گئے. تو رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. لیاقت قادری صاحب فرماتے ہیں اگر ڈسپلن کی گولی آپ کی حاجت روا ہو سکتی ہے، مشکل کشا ہو سکتی ہے، تو غوث اعظم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور تو سو ڈسپلن کی گولی بھی مشکل کشا ہے. مشکل کشا ہے وہ تو میڈیسن ہے. اللہ نے میڈیسن پیدا کی نا مختلف چیزوں کے لیے. جیسے آپ دیکھیں یہ تو گولی ہے، فائن کر دیا گیا ہے اس کو. آپ دیکھیں پیٹ میں درد ہو تو اجوائن کھا لیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. ان کی گیس وغیرہ اس طرح کے امراض میں اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس میں صلاحیت ہے. اگر موشن لگے ہو تو اسبگول یا اسبگول کا چھلکا لے لے، نفع ہوتا ہے. اگر میدے میں گرمی ہوئی ہو یا ہاتھ پیروں سے سیک وغیرہ نکل رہا ہو تو وہ جو تخم بالنگا، تخم لنگا جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں، تو اس کو پی لیں تو فرق پڑتا ہے. اللہ نے یہ صفتیں رکھی ہیں. کسی کو نیند نہیں آ رہی تو یہ جو ہے خسخاس، اس کا چائے یا کہوا بنا کر یا اس کو ویسے گھوٹ کر پی لے، تو اس سے نیند آتی ہے، آتی ہے.
دماغ کی خشکی کا علاج ہے اس کے اندر. یہ اللہ نے چیزیں پیدا کی، ان کے اندر مختلف چیزوں کے حل موجود ہیں. کتنے ہی پھل ہیں، آپ دیکھیں نا، پیٹ نرم ہو تو کیلے کھا لو، اگر قبض ہوئی ہو تو امرود کھا لو، جاپانی پھل کھا لو، گرمی ہے تو خربوزہ کھا لو. ان سے افاقہ ہوتا ہے نا. ابھی یہ کیا یہ مشکل کشا ہے؟ استغفر اللہ. یہ تو اللہ نے ہمارے لیے ریمیڈیز پیدا کی ہیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کو کیا کیا چیز پریشان کرنے والی. تو ہر چیز کا اللہ نے کوئی نہ کوئی علاج رکھا ہے. انہی علاجوں سے وہ جو چیزیں علاج کرنے والی تھی، فائدہ دینے والے تھے، انہی سالٹس کو سائنسی طور پر الگ کر کے ٹیبلٹس بنا دی گئی. تو ہم انہیں بڑی مقدار میں لے لیتے ہیں تو فوری فرق پڑ جاتا. لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں، لہٰذا ایک ہی دوائی سے ایک وقت آپ کو فرق پڑتا ہے اور ایک وقت نہیں پڑتا. ایک ہی ٹریٹمنٹ ایک بندے کا ہو رہا ہے اور ایک کا دوسرے کا بھی ہو رہا ہے. ایک کو شفا ہوتی ہے دوسرے کو نہیں ہوتی. ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے. میرے اپنے کچھ سال پہلے دو عزیز بیمار تھے، ایک خاتون تھی ایک مرد تھے. دونوں کو کینسر تھا، دونوں کا ٹریٹمنٹ حمید لطیف سے ہو رہا تھا. سیم ڈاکٹر تھا، سیم ٹریٹمنٹ. جو خاتون تھی وہ شفا یاب ہو گئی، جو صاحب تھے وہ وفات پا گئے. کیوں؟ ان کی دوائی جعلی ہو گئی تھی؟ نہیں، اللہ کا حکم نہیں. ایک ٹائم میں ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کے زیر علاج اور سائڈ بائی سائڈ چل رہا تھا. اپنے اپنے گھروں میں تھے، الگ الگ تھے، میری دونوں طرف فیملی تھی. لیکن یہ کہ یعنی ادھر کیمو چل رہا تھا تو ادھر بھی کیمو چل رہا تھا، اس طرح. لیکن وہ خاتون شفا یاب ہو گئی ماشاءاللہ، ابھی تک حیات ہے. اور وہ صاحب فوت ہوئے، ان کو فوت ہوئے بھی کوئی 15 سال ہو گئے. اللہ کا حکم. تو شفا اللہ ڈالتے ہیں. تو یہ تو اوٹ پٹانگ دلیلیں دی جاتی ہیں. امواتن، مر چکے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. اب آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے قرآن میں، تو اب کیا کریں آپ ان بابوں کی باتوں کو؟ کہ قبر کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز بھی ظہر کی، اور اس کی قرات کی آواز سنائی. اور یہ کہانی سناتے ہوئے یہ بھول گئے کہ ظہر کی نماز میں قرات بآواز بلند نہیں کی جاتی، یہ سیدھی نماز ہے. تو کہانی سنانی تھی تو مغرب تک انتظار کر لیتے. اسی طرح بے شمار باتیں ہیں جی. اللہ کہتے ہیں اموات غیر احیاء، مر گئے ہیں، زندہ نہیں ہے. کیا داتا صاحب مر گئے ہیں کہ نہیں؟ مر گئے ہیں. غوث اعظم مر گئے ہیں، سب مر گئے. نیک بھی تھے تو بھی مر گئے ہیں. عین میں آرام فرما رہے ہیں. قبروں میں ہماری حاجتیں پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ صرف ایک ہے اللہ. اور سوال یہ ہے کہ داتا صاحب سے پہلے حاجت روا کون تھا بھی؟ وما یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے، ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. وہ تمہارا مسئلہ کیا حل کر سکتے ہیں؟ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ الہ واحد ہے. الذین، تو وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر ایمان نہیں لاتے. قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری ہیں قیامت کے. وہم مستکبرون، اور اسی لیے وہ بڑا متکبر رویہ اپنائے ہوئے ہیں. لا جرم، کوئی شبہ نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو وہ دکھاتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے. قالوا، کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں. لیحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں، اوزارہم، اپنے بوجھ، کاملتن، پورے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر علم کے. اللہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اللہ نے کلام میں اتارا، تو کہتے ہیں پچھلوں کی کہانی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گمراہ ہونے کا، جن کو گمراہ کیا ان کا بوجھ نہیں اٹھائے. الا ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. قد مکر الذین من قبلہم، بے شک چال چلی ان سے پہلو نبی. فأتی اللہ بنیانہم، تو اللہ آیا اور ان کی عمارت کو اکھاڑ پھینکا. من القواعد، بنیادوں سے. فخر، گر پڑی، علیہم السقف، چھت ان پر، من فوقہم، ان کے اوپر سے. اس سے پہلے لوگوں نے بھی چالیں چلی تو اللہ پاک آیا، اور اللہ نے، آنے سے مراد اللہ کا حکم آیا نا، تو اللہ نے ان کی بنیادوں سے عمارتیں اکھاڑ پھینکی اور چھتیں ان کے سروں پر آن پڑی. یعنی اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی آبادیوں پر عذاب بھیجا اور تباہ کر دیا انہیں. وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وہاں سے عذاب آیا ان کے پاس جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتے تھے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں ایسا عذاب بھیجوں گا تمہاری آبادیاں تباہ ہو جائیں گی.
ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا. ویقول، کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو لے کر تم نے بڑے جھگڑے مچا رکھے تھے. جھگڑا ہے نا، وہ سے اعظم مشکل کشا ہے کہ نہیں. آپ تھوڑی دیر اٹھ جگ کے کھڑی ہو جائے. ہاں ہاں سیریسلی، اگر آپ لوگوں کو نیند محسوس ہو تو اپنی پوزیشن چینج کریں، تھوڑی دیر واک کریں، نیند اڑ جائے گی، اٹھ جائے. وہ سے اعظم جو ہے وہ مشکل کشا ہے کہ نہیں. داتا صاحب مشکل کشا ہے کہ نہیں. امام بری بیڑے تار سکتے ہیں کہ نہیں. اس سب کا حل کیا ہے؟ قرآن پڑھنا نا. تو شور مچاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فیملیز تک میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. میری اپنی میں جو لوگ کٹر ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے، اور وہ جن کے بحث کرتے ہیں اور جن کے ملنا پسند نہیں کرتے، جس کو کہتے ہیں منہ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل. محلے میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں، آئے دن جو ہے وہ بات بنتی ہے کوئی نہ کوئی اور پھر ٹھنڈی ہو جاتی. شکر ہے اللہ پاک کا، مجھے کسی کا خوف نہیں سوائے اپنے رب کے. میں وہی کہتی ہوں جو حضرت حود علیہ السلام نے کہا تھا کہ جاؤ اپنے سارے شریکوں کو اکٹھا کر لو اور ان کو میرے خلاف جو کرنا ہے کریں، اور مجھے ایک پل کی بھی مہلت نہ دو. مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا سوائے اس کے جو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھا. سو آئی ڈونٹ بادر. لیکن بات صرف آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں نا، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو سنی بابی مسئلہ ہے یہ ساری اسی بات کی تو لڑائی ہے. اور شیعہ سنی مسئلے میں بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو لے کر شرک کرتے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم. اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو وہابی ہو جاؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم کہیں گے کہاں ہے وہ شریک جن کو لے کر تم بڑی لڑائیاں کرتے پھرتے تھے. بلاؤ غوث اعظم کو، بلاؤ داتا صاحب کو، بلاؤ علی کو. چلو علی مولا مشکل کشا کو. انہوں نے تو ہاتھ اٹھا دینی ہے نا، وہ آئے بلائے جائیں گے، ہوگا. آل عمران میں آپ پڑھ رہے ہیں عیسیٰ تک بلائے جائیں گے کہ عیسیٰ آؤ بتاؤ تم نے انہیں کہا تھا مجھے خدا بنانا اور میری ماں کو. عیسیٰ کہیں گے اللہ میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا. اور بقرہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس دن بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، ان سے جنہوں نے پیروی کی. تو وہ صاف کہیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں پوجو. تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کہ بزرگان دین ہے جو نیک ہے، وہ تو ہاتھ اٹھا دیں گے کہ اللہ جی ہم نے نہیں کہا تھا، انہوں نے کیا گٹا گولا، ہمیں نہیں پتا. تو وہی اللہ کہتے ہیں کہ میں کو کا بلاؤ، بڑے جھگڑے بچا رکھے تھے. قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے جو علم والے تھے، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج تو رسوائی اور برائی کا دن ہے کافروں کے لیے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور کافر وہ ہیں جنہیں جب فرشتوں نے فوت کیا تو وہ اس وقت بھی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ کہتے ہیں اس دن انہیں کوئی اچھائی نہیں ملے گی. اور علماء کہیں گے دیکھو ہم پہلے کہتے تھے دنیا میں، اہل حق علماء کی بات ہو رہی ہے نا. اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مرتے وقت تک کفر پر قائم تھے، شرک پر قائم تھے. پھر چاہے نام ان کا اسلامی ہو، عربی ہو، اور چاہے ان کے آئی ڈی کارڈ پر مسلم کا ٹھپا ہو، شرک کر رہے ہیں تو مشرک ہے. ابھی کل ہی میں دیکھ رہی تھی اور سچی بات ہے مجھے بڑا ڈر آتا ہے ان چیزوں سے. انڈیا میں ایک مزار پر بلی بیٹھی رہتی تھی جی، تو وہ مر گئی. تو انہوں نے وہ مزار کے ساتھ بلی صاحبہ کا بھی مزار بنا دیا اور باقاعدہ چھوٹا سا بنا کے اس کے اوپر بلی کی تصویر وہ سیمنٹ میں انگریو سی کر دیا اور اس پر اوپر لکھا بھی ہوا محترمہ بلی صاحبہ. تو اب جو مزار پر آتا ہے پہلے بلی کی قبر پر پھول چڑھاتا ہے پھر جاتے مزار پر. اب مجھے بتائیں یہ پوجا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پوجا ہی ہے نا. یہی تو ہندو کرتے ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ جہاں وہ بھگوان شیو کا جہاں مندر ہوگا نا وہاں باہر بیل کا مجسمہ بنا ہوگا، تو پہلے اس کو پرنام کریں گے اور پھر اندر جائیں گے. کہ وہ کہتے ہیں کہ شیو کی سواری جو تھا وہ ایک بیل تھا جس کا نام نندی تھا، تو اس کو خوش کریں گے تو بھگوان جی خوش ہوں گے. تو ایک طرف تو انہوں نے اپنے اور شیو کے متعلق بھی وہ مانتے ہیں کہ وہ پیدا کیا گیا ہے. تو شیو جو ہے یعنی کہ نیک فرد کو بھی انہوں نے خدا بنا دیا اور اس کی سواری کو بھی خدا بنا دیا. تو ہم نے کیا کیا، نیک بندے کو بھی مشکل کشا بنایا ہوا ہے اور اس کی بلی صاحبہ کو بھی محترمہ بلی صاحبہ کر کے بنا دیا. شرک اس قدر شدید شرک کہ دل کانپ جاتا ہے. میں وہی سوچ رہی تھی کہ اس کے باوجود اللہ ہم پر فضل کرتے ہیں، یہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت، ورنہ ہمارا حال کوئی نہیں بہتر.
وہی میں سوچتی ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہوتی اپنی امت کے لیے تو عذاب ہم پہ بھی آ گیا، عذاب کے لائق ہمارے گروہ بیٹھے ہوئے۔ تو اب اس طرح کے لوگ جب مریں گے تو نام چاہے محمد علی کیوں نہ رکھا ہوا ہو، کیا وہ مشرک نہیں ہوں گے؟ مشرک ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، وہ پیش کرتے ہیں اس وقت سپر، وہ اس وقت صلح کرتے ہیں، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہتے ہیں ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کہیں گے کہ ہم برے لوگ نہیں تھے۔ اس وقت وہ فوراً یہ کہ پوری طرح جھکے ہوئے ہیں، سلم جھکنا ہے نا، تو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، کہیں گے ہم کچھ برا نہیں کرتے تھے۔ بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، فرشتے کہیں گے کیوں نہیں برا کرتے تھے، جو برے اعمال تم نے کیے سب کا بتایا اللہ۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، جہنم میں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یہ بدترین ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ متکبر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں رائی برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اٹھے انہوں نے باقاعدہ کوشچن کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب کو اچھا لگتا ہے، ہمارے کپڑے اچھے ہو، جوتے اچھے ہو، آپ نے کہا نہیں نہیں، تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے تم حق کا انکار کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ تو حق کا انکار کرنا، تو سب سے بڑا حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، باقی سب کچھ اس کے بعد ہے، محمد رسول اللہ بھی اس کے بعد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیادی حق توحید ہے، تو توحید کو مانیں گے پھر باقی چیزیں خود ہی مانی جائیں گی نا۔ تو جس نے توحید کا انکار کیا اور پھر باقی کسی بھی حق بات کا انکار کیا، جس طرح آپ دیکھیے یہ جو قادیانی ہے، یہ آپ کو پتا ہے فقہی اعتبار سے یہ دیوبندی ہے، یہ دیوبند کا ایک مسلک ہے، فرقہ، ان کے دیوبند جو ہے نا یہ ان کا ایک گروہ، تو یہ پورا فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اور فقہ حنفی میں دیوبندی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کافر ہے، کیوں؟ کہ ایک حق بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ختم نبوت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ اسے ایک بات کو نہیں مانتے، باقی کس بات کو نہیں مانتے؟ سب کچھ مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ صرف اس ایک حق کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ان کو یقین ہے کہ اور کوئی بھی آئے، وہ اپنے ان کے جو ہے غلام احمد قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں نا، اس کے بعد جو بھی ان کا ہے اس کو نبی مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کتاب یہی رہے گی لیکن ذیلی نبی آئیں گے، بکواس بات ہے، نبی کوئی نہیں آنا، اس ایک حق کے انکار کی وجہ سے وہ کافر، حق کا انکار کرنے والا ہے متکبر کا، ٹھیک ہے، تو متکبر وہ ہے جو حق کا انکار۔ وکیل علی الذین اتقوا، کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے، قالوا خیرن، وہ کہتے ہیں بہت اچھا، صحابہ کا مذاق اڑاتے نا، مذاق اڑاتے، کہتے ہیں اچھا تم بھی ایمان لے آئے ہو، تم بھی وہی کو مانتے ہو، کیا اتارا ہے تمہارے رب نے؟ تو اللہ کہتے ہیں، وہ جواب دیتے جو اتارا ہے وہ خیر ہے، ہم پر خیر اتری ہے، قرآن خیر ہے ہمارے لیے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، جنہوں نے اچھا کیا دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، ولدار الاخرۃ خیر، اور آخرت میں تو بہت ہی اچھی خیر ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں یعنی کہ جو ایمان لائے اور اس پر قائم رہے اور حسن عمل کے ساتھ اس کو نبھایا، ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے اور آخرت میں بھی اچھائی ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور آخرت میں متقین کا گھر کتنا اچھا ہوگا، جنات عدن يدخلونها، اور ایسے باغات ہوں گے جو سدا بہار ہوں گے، وہ ان میں داخل کیے جائیں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور اس میں وہ پائیں گے جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلہ دے گا اللہ متقین کو، الذین تتوفاہم الملائکۃ، تو یہ بینا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب فرشتے فوت کرتے ہیں تو وہ پاک ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں پاک؟ کلمہ طیبہ کی وجہ سے۔ مومنوں کے لیے اللہ نے رعایت یہ رکھی ہے نا کہ جو موحد ہے اس کی ہر تکلیف اس کے لیے گناہوں سے کفارے کا باعث ہے، ہر نماز سے اگلی نماز اس کے گناہوں کے کفارے کا باعث ہے، ہر وضو اس کے لیے گناہوں سے کفارے کا باعث ہے، اور پھر وہ جو بیمار پڑتا ہے اور مرض الموت کاٹتا ہے تو وہ بھی کفارے کا باعث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے گناہوں سے کفارے کا باعث ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اسی حالت میں زندگی گزارتا ہے صبر کے ساتھ، اور پھر وہ بیمار ہوتا ہے، مرض الموت میں صبر کرتا ہے، پھر وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہ برابر ہو جائے۔ تو بیماری سے نہیں پریشان ہونا چاہیے، ہاں پریشانی کی بات ہے سڈن ڈیتھ،
یعنی کہ ایک بندہ کھڑا ہے، اس کو کرنٹ لگا، مر گیا، اب اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس کو توبہ کا موقع تو نہیں نا ملا. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے نا بیڈ پہ، جب 3-4 مہینے پہ پڑا رہتا ہے، تو آپ دیکھیں نا 2 دن آپ کو بخار چڑھے تو اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں. فطرت ہے نا انسان کی، ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، ہر نارمل انسان کے ساتھ ہوتا ہے. فرعونیت ہو دماغ میں تو وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، نارمل انسان ایسا ہی کرتے ہیں. تو جب ایک انسان بیمار رہا مہینہ 2 مہینہ، تو ظاہر ہے کہ اس نے صبر کیا. ایک تو آٹومیٹک اجر ہے، دوسری بات انسان خود ہی غور کرتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی، پھر بندہ معافی تلافی کر لیتا ہے نا. اکثر ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کو شکایت ہے تو وہ بیمار پڑتا ہے تو کہتا ہے اچھا میں نے معاف کر دیں، ہوتا ہے نا. یہ نارمل ہے، یہ اللہ موقع دیتے. بندہ اپنے اعمال پر غور کرتا ہے، اور چونکہ بیمار پڑا ہوتا ہے، دل میں نرم ہوا ہوتا ہے، تو انسان پھر ساری باتوں پر غور کر رہا ہوتا ہے، کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، یہاں مجھ سے غلطی ہوگی شاید، یہاں مجھ سے غلطی ہوگی شاید، شاید مجھ سے یہاں غلطی ہوگی. تو بندہ پھر اپنی غلطیاں درست کر لیتا ہے. اتنا موقع آتا ہے کہ اگر فرض کرو کسی کو کوئی حق نہیں دیا، بندہ وہ بھی پے کر سکتا ہے، کسی کا کوئی قرض رہ گیا وہ ادا کر سکتا ہے، کم از کم وصیت تو کر ہی سکتا ہے نا. تو اس طرح سے بندہ اپنے معاملات صحیح کر لیتا ہے زیادہ تر. تو یہ ایک بہت بڑی عنایت ہے اللہ. اور پھر استغفار کرنے سے گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اور اگر سڈن ڈیتھ ہو گئی تو پھر کسی چیز کا موقع نہیں نہ ملا، اس کا معاملہ بھی اللہ کی طرف ہے. یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے 100% کہ سڈن ڈیتھ جس کی ہوئی اس کی موت اچھی نہیں ہوئی. لیکن ایک بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سڈن ڈیتھ سے پناہ مانگی. کیوں؟ اسی لیے کہ اس میں موقع ہی نہیں ملتا نا کہ آدمی استغفار کر سکے. تو بیمار ہونا بری بات نہیں ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موت سے پہلے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ دن بیمار رہتے ہیں، اچھا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، اور اچانک پتہ چلتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ، تو بس اچانک پتہ چلتا ہے جی کڈنی بھی فیل ہوگی، جی لیور بھی فیل ہو گیا، جی فلانا. گھبرائے مت، یہ اللہ پاک کرتے ہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو وہی اللہ فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہوتے ہیں کہ فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ پاک ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے. جن کے جب ملک الموت آتے ہیں تو روح کے مطابق آتے ہیں. پیچھے اللہ نے بتایا نا کہ جو کفار ہیں ان کے لیے وہ آتے تو کہتے چلو جہنم کی طرف آ. تو وہ کہتے کہ نہیں نہیں میں تو برا شخص نہیں تھا، تو وہ کہتے تمہارے ہم لوگ اللہ کو پتا ہے، ہمیں کہانی مت سناؤ چلو. اور حدیث میں آتا ہے کہ روح چھپتی پھرتی ہے جسم میں، تو پھر فرشتے اس کو مار مار کے نکالتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اس کے اوپر، مردے کے اوپر، وہ مار مار کے نکالتے ہیں. اور سورہ نازیات میں بھی اللہ کہتے ہیں ون نازیاتی نزعا، ان فرشتوں کی قسم ہے جو ڈوب کر کھینچ کر جان نکال دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مومن کی روح خود بے قرار ہوتی ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں خوبصورت شکلوں میں، خوشبودار لباسوں میں، اور جنت کا ملبوس لے کر آتے ہیں جو خود بھی خوشبودار ہوتا ہے جنت کی خوشبو سے. اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک روح چل اپنے رب کی طرف. تو روح خوشی خوشی جسم کو چھوڑ دیتی. لہٰذا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ کوئی اللہ کا اچھا بندہ، نیک بندہ، وہ مرتا ہے تو اس کے چہرے پر عجیب، حالانکہ وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، کینسر ہو گیا یا کچھ، اور وہ تکلیف کاٹ رہا ہوتا ہے، مگر جب وہ مرتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی اسمائل ہوتی ہے نا. اور مرا وہ کینسر سے ہے، اینڈ پر اس کو وہ پین تھی کہ کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک اسمائل رکی ہوئی ہوتی ہے. اور انسان حیران ہوتا ہے کہ کس بات سے اسمائل کر رہا ہے. یہ اللہ کے انعامات ہوتے ہیں. تو وہ روح خوشی خوشی جسم چھوڑ کے چلی جاتی ہے خود ہی، اور وہ اس کو ریپ کر لیتے ہیں اس میں جنت کے کپڑے میں، اور اس کو لے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ رب کریم ہمارا انجام متقین میں کرے. دعا مانگا کرے اللہم اجعلنی من المتقین. اور جب برے لوگوں کی بات ہے کفار کی تو دعا کیا کرے وما جعلنا من الکافرین، اللہ میں کافروں میں شامل نہ کرنا. دعا قبول کرنے کی طاقت اسی کی ہے، وہی رب ہے جو ہمیں اس کی لائق کر سکتا ہے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی میں طاقت ہے نیکی کی، اور وہی ہم سے اچھائی کرا سکتا ہے. ہم میں نہ نیکی کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت، کہ ہے نہیں ہے. لہٰذا آخر وقت تک شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان آتا ہے تو کہتا ہے کفر کر، آج تو شرک کر. تو پھر مومن کو اللہ استقامت دیتے ہیں اس میں. لہٰذا اللہ ہم پر احسان فرمائے اور اللہ ہمیں متقین میں شامل فرمائے. تو پھر فرشتے ان سے آ کر سلام کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں چلو اب جنت کی طرف چلو کیونکہ تم نے کام اچھے کیے ہیں. حل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا
انتات یہم الملائکہ، تو اس بات کا کہ فرشتے ان پر آ جائیں، او یات یا امر ربی کا، یا اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ابھی کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کے آنے کا یا کہ عذاب کے آنے کا۔ لذالک فعل الذین من قبلہم، یہی رویہ ان سے پہلوں کا تھا۔ وما ظلمہم اللہ، انہوں نے اللہ پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں ہم نے جب ان پر عذاب بھیجا تو ہم نے ظلم نہیں کیا، وہ تھے ہی اس لائق۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے برائی پیش آئی، عذاب آیا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر دیا اس عذاب نے انہیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا، کہا انہوں نے جو مشرک تھے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اللہ کے سوا، نحن ہم، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ من شیء، اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ یعنی کہ کفار کیا حجت کرتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیوں کسی چیز کی عبادت کرتے یا ہم حرام ٹھہراتے؟ تو یہ اللہ کا دین ہے، یہ ایسے ہی ہے معاذ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ بیکار کی بحثیں ہیں، یہ گمراہیاں ہیں نا، تو یہ گمراہی کا ایک بہانہ ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر پیغام کھول کر پہنچا دینا۔ اللہ کہتے ہیں نبیوں کا ذمہ تو صرف پیغام دینا ہے، ماننا نہ ماننا لوگوں کا اپنا کام۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کھڑا کیا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، جس نے یہ تعلیم دی کہ اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، یعنی طاغوت مطلب ہر سرکشی سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو بعض تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ تھے جن پر گمراہی کا فیصلہ لاگو ہوا، یعنی کہ امتوں میں سے کچھ ایمان لائے کچھ نہیں لائے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، فَانظُرُوا، اور آبزرو کرو، غور کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہو۔ جھٹلا تو شوق سے رہے ہو، جھٹلانے والوں کا انجام تو دیکھ لو۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے۔ وما لہم من ناصرین، نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہدایت کو اختیار کرنے کا حق ہمیں ہے، پورا ہے، مگر فائنل ڈسیزن اللہ کا ہوگا۔ ڈسیزن کس بات پر ہوگا؟ دلوں کے حال پر، ٹھیک ہے نا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ اللہ پر قسمیں کھاتے ہیں، اس بات کی پکی قسمیں، لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ جو مر جائے گا وہ کبھی اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، کفار مکہ کہتے تھے نا کہ جو مرے گا اٹھایا نہیں جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے اور سچا وعدہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ لیبینا، تاکہ وہ بیان کرے، لہم الذی، اس چیز کو جس میں یختلفون فیہ، وہ اختلاف کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں قیامت ضرور آئے گی، میں ضرور زندہ کر کے اٹھاؤں گا تاکہ ان اختلافات کا تو فیصلہ کروں جو تم نے بھرپا کر رکھے تھے۔ اب دیکھیں جی، ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی بات نہ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، اور دوسرا گروہ آپ کے سامنے، وہ تو بابا تو کیا، بابوں کی بلیوں اور کتوں کے پیچھے بھی جا رہا ہے۔ تو بھیا بات یہ ہے، اب یہ جھگڑا چکنا تو نہیں نا، یہ تو چل رہا ہے، تو فیصلہ کون کرے گا اس کا؟ اللہ۔ کب؟ قیامت کے دن۔ اللہ کہتے ہیں قیامت ضرور بھرپا ہوگی، تاکہ جو اختلاف تم نے بھرپا کر رکھا ہے اس کا فیصلہ تو کر دوں۔ اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا گروہ جو توحید پر بلاتا ہے وہ سچا، یعنی آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے اپنی امت کے اس گروہ کو دیکھ کر، جو ہر عہد میں، یعنی اس عہد میں بھی، جو اس بات پر کھڑا ہے کہ ہمیں بابوں کی بات نہ بتاؤ، ہمیں اللہ اور رسول کی بات، ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنا۔ تو یہ جی بڑا فضل ہے جس کو مل جائے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور قیامت ضرور آئے گی تاکہ جو کافر ہے وہ جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ فیصلہ تو ہونا چاہیے نا، ابراہیم زندہ تو بچا لیے گئے مگر ان کی قوم نے ان کو زندگی میں تو جھوٹا ہی کہا نا، ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہی مر گیا نا، تو ایک بار فیصلہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت ضرور آئے گی تاکہ کافروں کو پتا چل جائے وہ جھوٹے،
ہمیں تو پتہ ہے ہم سچے. انما قولنا لشیء، بے شک کہنا ہمارا کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم اس کا فیصلہ کریں، ارادہ کریں، ان نقول له کن، ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں تمہیں لگتا ہے نا کہ قیامت کیسے آئے گی، سب کو کیسے اللہ زندہ کرے گا، یہ تمہیں لگتا ہے، میرا معاملہ تو یہ، میں کہتا ہوں ہو جا، کام ہو جاتا ہے. تو میں جب کہوں گا سب زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جائیں گے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ، ہم انہیں ضرور ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑا ہے. پہلے ہجرت کی نا حبشہ میں، وہ بھی اچھا ٹھکانہ تھا، لیکن پھر مدینہ میں اللہ نے صحیح اچھا ٹھکانہ دیا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے، الذین صبروا، وہ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کیا. ان کے دین کی راہ میں تکلیفیں سہی، یہاں تک کہ ہجرت کرنی پڑی، پھر اللہ پر بھروسہ کیا اور صبر سے کام لیا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے لوگوں پر وحی بھیجی سب مرد تھے. الیہم فاسألوا اہل الذکر، جاؤ اہل ذکر سے پوچھو، کتاب والوں سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. کفار مکہ کو کہا نا اصل میں، کہ یہ کہتے تھے کہ محمد تم ہمارے درمیان پیدا ہوئے، پلے بڑے، اب تم پر وحی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کہتے ہیں اس میں اچنبے کی بات کیا ہے، ابراہیم بھی تو ایک مرد تھے، موسیٰ کو نبی مانتے ہو، موسیٰ بھی تو ایک مرد تھے. تو جس طرح سب مردوں پر وحی آئی، محمد پر بھی آئی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں خود نہیں پتا، جاؤ اہل کتاب سے پوچھو، یہود سے پوچھو، اس سے پہلے جتنے لوگوں پر نبی آئی وہ انسان تھے کہ نہیں، وہی آئی وہ انسان تھے کہ نہیں، جتنے نبی ہوئے وہ انسان تھے کہ نہیں، سب انسان تھے. تو پھر بحث کس بات کی. بالبینات والزبر، ہم نے نبوت اتاری، وحی بھیجی دلائل کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ. وانزلنا الیک الذکر، اب ہم نے آپ پر یہ ذکر اتارا ہے، لتبین للناس، تاکہ واضح کر دے لوگوں پر، ما نزل الیہم، جو آپ کی طرف اتارا گیا، ان لوگوں کی طرف اتارا گیا، ولعلہم یتفکرون، وہ اس پہ غور و فکر کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مختلف نبیوں پر کتابیں اور صحیفے اتارے، آپ پر ہم نے اب یہ روشن ذکر اتارا ہے، قرآن مجید اس لیے اتارا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دے اس سے، اور لوگ جان لیں ان پر کیا نازل کیا گیا ہے، وہ اس پر غور و فکر کر لیں. افامن الذین مکروا السیئات، وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں دین کے خلاف، وہ بے خوف ہو گئے ہیں، ان یکسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ دھسا دے انہیں زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا ان پر عذاب آ جائے، من حیث، وہاں سے جہاں سے لا یشعرون، وہ سوچتے بھی نہیں، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بموجزین، یا انہیں پکڑ لے اس وقت جب وہ دن کے وقت اپنے کاموں میں چل پھر رہے ہوں، تب بھی وہ اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے. او یاخذہم علی تخوفی، یا پھر اللہ انہیں خوف کی حالت میں آن پکڑے، یعنی کہ پہلے سے فرض کرے کوئی زلزلہ آیا تو ڈر گئے، یا جیسے کوئی وبا پھیلی تو ڈر گئے. تو اللہ کہتے ہیں کسی بھی حالت میں عذاب لا سکتا ہوں. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، مہلت ملی ہوئی ہے کیونکہ تیرا رب بہت شفیق ہے، بہت رحیم. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا بھلا وہ ذرا غور نہیں کرتے اس کی طرف جو پیدا کیا اللہ نے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہے، یتفیع، کے سائے ہیں ان کے جھکے ہوئے، ظلالہ، سائے، یتفیع، جھکتے ہیں، ظلالہ، سائے ان کے، عن الیمین، دائیں، والشمال، بائیں، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، وہم داخلون، عاجز بن کر. انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ چیزیں تو دور رہ گئی، چیزوں کے سائے بھی دائیں بائیں جھک کر اللہ کو سجدے کرتے ہیں صبح و شام. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمان و زمین میں ہے سب اسے سجدہ کرتے ہیں، من دابۃ، سب جاندار، والملائکۃ، فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے. وقال اللہ، اللہ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، تم دو دو خدا نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، بے شک تمہارا الہ واحد ہے، فایای فارہبون، مجھ سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کا دین قائم رہے گا. أَفَغَيْرَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا، تتقون، تم کسی اور سے ڈرتے ہو. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی دی ہوئی ہیں. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تم اسی کو پکارتے ہو، اسی سے فریاد کرتے ہو. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُم، وہ تمہاری تکلیف ہٹا دیتا ہے. إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم، تب تمہارا ایک گروہ ایسا ہے، بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، جو اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کرے اللہ کی دی ہوئی عنایتوں کا.
फ़तमत्तउ, नफा उठान लेने दो उन्हें, फसौफ तालमून, अन करीब तुम नतीजा जान जाओगे। यजअलूना लिमा ला यालमूना नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, वो मुकर्रर करते हैं उनके लिए एक हिस्सा जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, हमारे दिए हुए रिस्क में से। यानी फसलें उतरती ना तो अल्लाह का राह में ज़कात भी निकालते, और काफिरों का ने जो अपने बनाए हुए थे बुजुर्गान दीन वगैरह बुत, उनके लिए भी हिस्सा निकालते। उसी तरह जिस तरह आपके लोग अल्लाह के नाम पर सदकात भी करते हैं और ग्यारहवीं भी देते हैं, तो अल्लाह कहते हैं एक हिस्सा उनके लिए निकालते हैं। तल्लाही, अल्लाह की कसम, लतुस्सलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, तुम जरूर सवाल किए जाओगे उन सब झूठों के बारे में जो तुमने घर रखे हैं। वयजअलूना लिल्लाहिल बनाती सुब्हानहू, अल्लाह के लिए बेटियां मुकर्रर करते हैं, अल्लाह तो पाक है। कुफारों ने देवियां बना रखी थी ना, लात मन्नात उज़्ज़ा देवियां थी ना, तो अल्लाह की बेटियां बनाई हुई थी। वलहुम मा यश्तहून, और उनके लिए खुद क्या है जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह कहते हैं खुद तो बेटियां नहीं चाहते, खुद तो बेटे चाहिए, और मेरे लिए बेटियां मुकर्रर कर रखी हैं। ये नहीं है बेटे से अल्लाह को कोई खुशी है, बेटे की तो अल्लाह ने पहले नफी कर दी। जो अल्लाह ने कहा ना दो खुदा ना बनाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ही कहा ना। तो बेटा बेटी अल्लाह को कुछ भी नहीं चाहिए। वैसा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा, जब उनमें से किसी को खुशखबरी मिलती है बेटी की, ज़ल्ला वजहहू, उसका चेहरा पड़ जाता है मुस्वद्दन सियाह, वो हुआ कजीम, वो खोलने लगता है गम के मारे। यतवारा मिनल कौमी मिन सुइन मा बुश्शिरा बिही, छुपता है अपनी कौम से इस आर की वजह से कि उसे खुशखबरी दी गई बेटी की। अयुमसिकुहु अला हुनिन, सोच में पड़ जाता है जलील होकर इसे जिंदा रखूं, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या उसे मिट्टी में दबा डालूं। अल्लाह कहते अपना हाल तो ये है कि बेटी की खुशखबरी मिलती है तो शर्मिंदा महसूस करते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि जिंदा रखे कि मार डाले, और अल्लाह के लिए बेटियों की लाइन बना रखी है देवियों की। अला सा मा यहकुमून, कितने बुरे फैसले हैं जो वो करते हैं। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो ला युमिनूना बिल आखिरती, आखिरत पर ईमान नहीं लाते, मसल सौ, बुरी मिसाल है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए हर अच्छी मिसाल है। यानी अल्लाह के लिए हर अच्छी चीज अल्लाह और अल्लाह के बंदों के लिए है, और बुरे हालात और वाकयात उनके लिए हैं जो मुशरिक है। वो हुवल अजीजुल हकीम, अल्लाह बहुत ही गालिब है, हिकमत वाला है। वलो युआखिजुल्लाह अन्नासा बिजुल्मिहिम, अल्लाह मुआखजा करेगा उन लोगों का उनके जुल्म की वजह से, मा तरका अलैहा मिन दाब्बतिन, तो ना छोड़े जमीन पर एक भी जानदार। अल्लाह कहते हैं इंसानों के जुल्म की वजह से मैं हिसाब लेने लगूं ना, तो जमीन पर एक दिन तक कीड़ा ना छोड़ू। शिर्क गुनाह इतना बड़ा है। जैसे अभी मैं कह रही हूँ मुसलमान है तो मुसलमान ना, तो भारत में उन्होंने वो बना लिया। अब आप देखें भारत के एक शहर में जो है वो अब्दुल कादर जिलानी गौसे आजम, उनका बुत बना लिया गया है। तो वो उसको गुस्ल भी देते हैं और हार डालते हैं। पाकिस्तान में लाल शहबाज कलंदर का बना लिया गया। तो मुझे बताएं क्या है ये? शिरक है ना। तो अगर अल्लाह इस पर पकड़ करे तो तबाही उतारे ना। वही अल्लाह कह रहे हैं अगर मैं इंसानों के अमाल पर पकड़ करूं, जमीन पर एक रेंगने वाला कीड़ा ना छोड़ूं। वला की युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, मैंने इन्हें मोहलत दे दी है मुकर्ररा वक्त तक के लिए, कयामत तक के लिए। फइज़ा जाअ अजलुहुम, जब उन पर वो वक्त आ जाएगा, ला यस्तखिरूना साअतन, ना एक घड़ी वो पीछे रहेंगे, वला यस्तकदिमून, ना आगे बढ़ेंगे। वया जालूना लिल्लाहि मा यकरहूना, और वो मुकर्रर करते हैं अल्लाह के लिए जो उन्हें खुद के लिए पसंद नहीं है। शरीक, खुद किसी को शरीक पसंद है? किसी को भी। अगर अल्लाह माफ फरमाए किसी औरत का शोहर के होते हुए अफेयर हो, बर्दाश्त करेगा कोई? अच्छा, बीवी को दूसरी बीवी पसंद है? किसी को शरीक नहीं ना पसंद। बहुओं के साथ सासों की क्या चपलिश चलती है, वो घर में शरीक हो जाती है ना, बर्दाश्त नहीं होता ना। किसी को शरीक नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के लिए शरीक बना। फतसिफु अलसिनतुहुमुल कज़िबा, उनकी जुबानें झूठ बयान करती हैं। अन्ना लहुमुल हुस्ना, बेशक अच्छाई उनके लिए है। यानी कि झूठ बयान करते हैं कि सब अच्छाइयां हमारे लिए मुकद्दर कर दी गई। ला जरमा अन्ना लहुमुन नारु, कोई शुबा नहीं उनके लिए जहन्नुम है। व अन्नहुम मुफरतून, और वो इसमें बहुत आगे पहुंचाए जाएंगे। इनके जहन्नुम में अफरात है उनके लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं ना, भी परसों मुझे किसी ने मैसेज किया, आयत भेजी, लेकिन जाहिर है मेरे लिए भेजी ना, कि उन लोगों पर लानत है अल्लाह की और सारे फरिश्तों की और सारे लानत करने वालों की जो काफिर है वगैरह वगैरह। एक सवाल पूछा था किसी ने, मैंने उसका जवाब दिया। यही सवाल था, यही कि वो जी हाँ शिर्क से मुतल्लिक ही था कि जी ये 11वीं का खाना वगैरह। किसी बच्ची ने पूछा, मैंने उसका आंसर दे दिया। अच्छा, जो दिलवाती थी उस बच्ची ने वो मेरा वो स्क्रिप्ट उसको भेज दिया, तो उसने जवाब में ये आयत उठा कर दी।
تو انہوں نے مجھے بھیجی، تو پھر میں نے اس کا بھی ان کو جواب دیا، میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، جو کافر اور مشرک ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، جو ہے اس پر ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے سب کے معاملات۔ تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہمیں تو بزرگ بچا لیں گے، اور تو پھر اس کے اوپر پھر لکھا بھی ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے آگے نا ویسے بھی لکھا ہوا تھا کہ ہاں جی یہ وہ لوگ ہیں جی جو بزرگان دین کے منکر ہے، جو گستاخ رسول ہے، یہ تو لعنتی ہے، یہ تو جہنمی ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، صحیح کہتے ہیں یہ کہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس بات کو نا کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اس بات کو ماڈیفائی کیا ہوا تھا نا کہ کوئی بچانے والے نہیں، ہمیں تو بچا لیں گے، تو یہ ہے، پتہ نہیں کافی کچھ لکھا ہوا تھا، میں نے پورا پڑھا بھی نہیں، بیکار کیا اس میں تھا پڑھنے والا۔ تو جی بات یہ ہے کہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ قیامت کے دن ابھی آپ نے پڑھا اللہ کہیں کہ بلاؤ ان شریکوں کو جن کو لے کر بڑا جھگڑا مچا رکھا تھا تم نے دنیا میں، بلاؤ کہاں ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں ان کو یہ زوم ہے، اور وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ساری یہ چھائیاں ہیں، نہیں، ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں بہت بڑا حصہ شرک کرنے والوں کے لیے۔ اللہ توفیق دینے پلٹ آئے، لیکن ان باتوں سے کبھی دل گرفتہ نہیں ہونا، کیونکہ پھر یہ باتیں تو اس طرح کی بہت کرتے ہیں نا، دھمکیاں بہت دیتے ہیں، نبیوں کو دی گئی ہیں جی، تو پریشان نہ ہو۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی ہر قوم کی طرف رسولوں کو، فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پسندیدہ بنا دیے، فہو ولیہم اليوم، وہی دوست ہوگا ان کا قیامت کے دن، ولہم عذاب علیم، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جن قوموں پر رسول آئے، شیطان نے ان قوموں کے اعمال ان کے لیے پسندیدہ بنا دیے، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا اور شیطان کی پیروی کی، تو قیامت کے دن شیطان کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من ذالک وما انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے، الا لتبین لہم، تاکہ آپ واضح کریں ان پر، الذی اختلفوا فیہ، وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف مچا رکھا ہے، وہ ہدن ہدایت ہے، ورحمتن رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ قرآن مجید کس لیے ہے؟ اختلافات کے فیصلے کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے۔ اب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ ہر اختلاف سے خود بخود اٹھ جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے، نہ سمجھنے کی وجہ سے خرابی۔ واللہ انزل من السماء ماء، وہی رب ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے زمین کو مردے کے بعد زندہ کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک یہ جو نظام کائنات ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں، مگر اس کے لیے جو بات سنے، جو سننے کو تیار نہیں اسے کیا سمجھائیں گے آپ؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، سبق چاہیے تو جانوروں میں بھی سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے نکال کر خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ پیٹ کے اندر ہی ہے نا، گوبر بھی ہوتا ہے، پیٹ کے اندر خون بھی ہے، تو خالص دودھ نکلتا ہے، اللہ کی شان ہے۔ ومن ثمراتی، اور پھلوں میں نشانیاں ہیں، النخیل، کھجور، والعناب، انگور، تتخذون منہ سکرا، ان سے تم نشاور مشروبات بنا لیتے ہو، رزقا حسنا، حالانکہ یہ عمدہ رزق ہے۔ شراب بناتے تھے نا انگور سے، کھجور سے، تو اللہ نے کہا تم اس سے شراب بھی بناتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو بنا لے پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور ان پر جو چڑھائے جاتے ہیں ان پر، یعنی کہ بیلوں میں اور درختوں میں گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل کھا، فاسلکی سبل ربی کی ذللا، اور چلتی رہے اپنے رب کے آسان کیے راستوں پر، یعنی اللہ نے مکھی کے لیے اڑنا آسان کر دیا نا، تو وہ مختلف جگہوں پر چلی جاتی ہے آسانی سے، تو اب آپ کو پتہ ہے مختلف پھلوں سے رس چوستی ہے، اس رس سے پھر یہ بناتی ہے شہد۔ یخرج من بطونها، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے، شرابن، ایک شربت، مختلف الوانہ، رنگ الگ الگ ہے اس کے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا۔ شہد آپ کو پتا ہے نا مختلف ہوتا ہے، ڈارک براؤن ہوتا ہے، لائٹ براؤن ہوتا ہے، گولڈن براؤن ہوتا ہے، یہ پھلوں پر ہے کہ کس طرح کے پھل اور پھولوں سے اس کے رس چوسا۔ اگر نیم کا ہوگا تو آپ دیکھیں خالی نیم کے باغات ہو نا، اور جنگل ہو، باغ تو نہیں ہوتے نیم کے، جنگل ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر فارمنگ کی گئی ہو اور وہاں سے شہد لیا گیا ہو، تو خالی نیم سے لیا ہوگا تو اس پہ نیم کی خوشبو ہوگی، نیم کا ذائقہ ہلکا، تو اس وجہ سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آج کل ڈارک براؤن اس وجہ سے زیادہ تر فارمنگ کی جاتی ہے گڑ پر، تو وہ گڑ سے شہد بناتی ہے تو پھر ڈارک براؤن ہوتا ہے شہد اصلی ہے،
نقلی نہیں ہوتا. ہاں اس میں افادیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ پھل سے جب اور پھول سے جب وہ رس دیں گی تو ان کی نیچرل فائدہ بھی ساتھ آئے گا. اب جب وہ سب گڑ سے گڑ بنا رہی ہے تو گڑ سے شہد بنا رہی ہے تو ہوگا وہ اصلی شہد، لیکن جس طرح فارمی ہے نا اسی طرح اس کا نفع کم ہو جائے. اور آپ کو جتنا شہد ملتا ہے نا بیسیکلی یہ سارا فارمی، کیونکہ پاکستان میں اتنی پروڈکشن ہی نہیں. لینگنیز جو ہے یہاں جو سب سے عام اویلیبل ہے یہ پھولوں کا شہد، یہ ہالینڈ سے آتا ہے، اور ہالینڈ پھولوں کی سب سے بڑی منڈی ہے، پر لینگنیز بہت مہنگا ہو گیا، اس کو خریدنا بھی مشکل ہے ہمارے لیے. پہلے میں لیا کرتی تھی اب اس لیے چھوڑ دیا کہ رینج میں نہیں آتا. تو شفا وغیرہ کا شہد یہ شہد خالص ہے، یہ گڑ سے بنے ہوئے ہیں لیکن ہے خالص. جم جاتے ہیں نا نیچے دیکھ کے خالی ہوتی ہے، ہاں خالص شہد. اصل شہد جو کہتے ہیں نا کہ یہ جی بناوٹی ہے، نہیں بناوٹی بنوٹی نہیں ہے شہد. لیکن مکھیاں جو ہے نا وہ پھولوں پر نہیں پلتی، وہ گڑ پہ پلتی. بس یہ بات ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان سب چیزوں میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں موت بھی دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کوئی ایسا ہے جسے اللہ لوٹا دیتا ہے بوڑھی عمر کی طرف. لکی لا یا لما، تاکہ نہ وہ جانے بعد علم، علم کے شعین کوئی چیز، ہر چیز کو جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے. بوڑھے ہو کر ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہر چیز سمجھنے کے بعد بھی نہیں نا سمجھتے. جیسے فرض کریں کہ بہت بزرگ ہو گیا، 80 85 90 سال عمر ہو گئی ہے، آپ ان کو شوگر ہے تو وہ ضد کریں گے مجھے تو میٹھا کھانا ہے، کھانا ہی ہے مجھے، کھانا ہے مجھے، بس کھانا لا کے دو. تو بچے کو تو ڈانٹ لیں، بڑے کا کیا کرے، تو مسئلہ ہوتا ہے نا پھر. تو حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ تکلیف ہوگی لیکن بس اگنور کر جاتے ہیں. ان اللہ علیم قدیر، اللہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق پر فضیلت دی ہے. دیکھیں نا ہر گھر میں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی، دو بھائی ہیں، ایک جیسی تعلیم ہے، ایک جیسا کام ہے، ایک کا کام بڑھ جاتا ہے ایک کا نہیں چلتا. وہ سر توڑ کوشش کر لیتا نہیں چلتا، اس کا حکم. تو بس اللہ آزماتے ہیں، دے کر بھی آزماتے ہیں، نہ دے کر بھی آزماتے ہیں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. آہا کیا مثال ہے. اللہ کہتے ہیں تو جو فضیلت دیے گئے ہیں رزق میں، کیا وہ ایسا کریں گے کہ وہ رزق اپنے غلاموں پر بانٹ دیں اس طرح سے کہ وہ ان کے برابر ہو جائیں. یعنی کہ فرض کریں کہ میرے پاس کروڑوں روپے ہیں تو میں اپنے ملازموں میں، غلام تو ہے ہی نہیں میرے پاس، ملازم ہے، میں اپنے ملازموں کو اس طرح پیسہ دے دوں کہ وہ میرے ہمسر ہو جائے. ایسا کرے گا کوئی؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں جب تم انسان ہو کر ایسا نہیں کرو گے تو میں تو رب ہوں. میں اپنے دیکھو نیک بندوں کا کانسیپٹ ایگزیکٹلی یہی ہے نا کہ انہوں نے اتنی نیکی کی. ہندوؤں میں بھی یہی ہے، رام وغیرہ کو وہ کوئی خدا تھوڑی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اتنے نیک تھے کہ ان کو پھر ایک خاص اسٹیٹس دے دیا گیا، ان کو یہ ان کی فیورز مل گئی کہ یہ مریں گے نہیں، اور ان کو طاقتیں مل گئی کہ تم جو جس کے لیے گرانٹ کرو گے وہ اسے مل جائے. تو ہم جب رام سے مانگتے ہیں تو ہم رام سے سفارش کے لیے کہتے ہیں. پھر رام جو ہے وشنو سے سفارش کرتے ہیں، اور وشنو جو رب الارباب ہے، کائنات کے بنانے والے رب ہے، وہ پھر ہمیں وہ دے دیتے ہیں جو ہمیں چاہیے. یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم ولیوں سے دعا کرتے ہیں. ولی چونکہ بہت نیک لوگ تھے تو ایک تو وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہے. اور کیونکہ اگر یہ مان لینا کہ وہ مر گئے تو کہانی تو وہی ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی مرے ہوئے سے کیا مانگ رہے. اس سے پھر کہتے نہیں نہیں وہ زندہ ہے، انہیں اللہ نے خاص زندگی دے دی. تو بھائی اگر آپ کے بزرگان دین زندہ ہے تو پھر ہندوؤں کے رام کرشن بھی زندہ ہوں گے، پھر وہ کافر اور تم مومن. یہ کون سا کھیل ہے. اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ بھی وہی آتا ہے، آپ ان سے کیوں مانگتے ہیں. ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان سے کہتے ہیں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں. تو ہندو بھی تو یہی کہتے ہیں. پھر وہ یا انہیں مسلمان مان لو یا مان لو کہ تم کافر ہو رہے ہو، مشرک ہو رہے ہو. تو جی وہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تم میں سے کوئی کروڑ پتی شخص ہو تو اپنے غلام کو اتنا مال دے گا کہ اس کا غلام اس کے ہم مرتبہ ہم مقام ہو جائے؟ نہیں دے گا نا، کبھی بھی نہیں دے گا. تو پھر میں رب ہوں، میں کسی کو اسٹیٹس کیسے دے سکتا ہوں کہ تم نیک ہو تو تم بھی ایک خدا بن جاؤ جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر لو. میں نہیں دوں گا، کبھی نہیں دے گا اللہ پاک. افا بنعمت اللہ یجحدون، کیا پھر تم اللہ کی نعمتوں کا کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے؟ یعنی جو کچھ دیا اللہ نے دیا، تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے دے دیا تو یہ بھی تو انکار نعمت ہی ہے.
دیکھیں نا، آپ کے شوہر نے آپ کو سوٹ بنا کر دیا اور آپ لوگوں کو کہ میری امی نے بنا کر دیا، تو بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ شوہر کو۔ تو یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے بنائے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویوں کو، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے بنائے، وَحَفَدَةً پوتے بنائے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، یہ کہ یہ سب میں نے دیا اور اب جا کر تم چڑھاوے دوسروں پہ چڑھاؤ گے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، بھلا وہ باطل پر ایمان لائیں گے، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں کا کفر کریں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کی، ما لا یملک لہم، نہیں ہے وہ ان کے لیے، رزقاً رزق دینے والے، من السماء آسمانوں سے، والارض نہ زمین سے، شیئن ذرہ برابر، یہ اللہ کے سوا دوسروں کو عبادت کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کو رزق نہیں دیتے، نہ آسمان سے نہ زمین سے، ولا یستطیعون، وہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ۔ مثالیں بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ پاک نے جی غوث اعظم کو خوش ہو کر یہ مقام دے دیا اور امام بدی کو وہ دے دیا اور داتا صاحب کو وہ دے دیا، اللہ کہتے ہیں کہانیاں مت بناؤ میرے لیے۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم کچھ نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے، عبدن، غلام کی، مملوکن، جو ملکیت ہے، لا یقدر، نہیں قدرت رکھتا، علی شیء، کسی چیز پر، ومن رزقناہ، اور رزق دیا ہے ہم نے اس کو، من، اپنی جانب سے، رزقا حسنا، اچھا، فہوا، وہ اسے خرچ کرتا ہے، ینفقو، خرچ کرتا ہے، منہ، اس مال میں سے، سرن، اعلانیہ، سرن پوشیدہ، و جہرن، اور اعلانیہ۔ مثال بیان کرتا ہے اللہ تمہارے سامنے، ایک بندہ غلام ہے، دوسروں کی ملکیت ہے، اپنی کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا جسے ہم نے اپنی مرضی سے رزق دے رکھا ہے، عمدہ، اور وہ دن رات اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتا ہے۔ حل یستوون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتے ہیں دو بندے ہو نا، دو انسان ہو، ایک غلام ہو اور ایک آزاد، اور غلام اپنی کسی چیز کا خود مالک نہیں ہوتا، اس کی ملکیت سب اس کے مالک کی ہوتی ہے، تو وہ تو کچھ خرچ کر ہی نہیں سکتا۔ جو مالک ہے وہ آزاد بھی ہے اور مالدار بھی ہے، اور وہ دن رات خرچ کر رہا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں تو پھر رب ہوں، میرے بندے میرے غلام ہیں، ان کے پاس ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے میرا ہے، وہ کسی کو کچھ اپنی مرضی سے دے ہی نہیں سکتے، اور میں جو رب کائنات ہوں اور جسے جو چاہے دوں، اور ہر وقت لٹا رہا ہوں لوگوں پر، تو ہم دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ آزاد اور غلام کی نہیں ہو سکتی جی، تو رب اور رب کی کیا غلام بندگی برابری ہوگی؟ برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت یہ جانتی نہیں۔ وضرب اللہ مثلا، بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما، ان دونوں میں سے ایک ہے، اب کا منہ گونگا، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ ہے، اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، جدھر جائے خیر کی خبر نہ لائے۔ حل یستوی، ہوا والا بھلا وہ برابر ہو سکتا ہے اس بندے کے، ومن یأمر بالعدل، جو عدل کا حکم دے، وہو علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہو۔ اللہ کہتے ہیں لو ایک اور مثال سناتا ہوں، ایک بندہ غلام ہے، اوپر سے بے وقوف ہے، کسی کام کا نہیں ہے، جدھر جاتا ہے نقصان کرتا، اپنے مالک پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے۔ دوسرا بندہ آزاد ہے، عقل والا ہے، عادل ہے، لوگوں کو انصاف کا حکم دیتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب ایک تو بندے ہیں، انسان ہے، انسانوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اب ہم اپنے رب پر بوجھ ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کون سا کام ڈھنگ سے کرتے ہیں؟ ہر کام میں غلطیاں کرتے ہیں، مگر ہمارا رب ہمیں نبھا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہے ہمارا رب جو عادل ہے، جو منصف ہے اور رحم کرنے والا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب دو انسان ایسی صفات کے برابر نہیں ہو سکتے، تو میں اور میرا بندہ کیسے برابر ہو سکتے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سب راز اللہ کے علم میں ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں قیامت کا معاملہ، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر پلک جھپکنے جیسا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی قریب تر۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کا شور مچاتے ہو، قیامت اب پلک جھپکنے کے برابر قریب ہے۔ اب آپ کہیں گے مگر اتنا تو زمانہ گزر گیا، بھیا اللہ اپنے وقت کے حساب سے کہہ رہے ہیں، ہم اپنے وقت کے حساب سے کہہ رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع، اور بنائی تمہارے لیے سماعتیں، والابصار، آنکھیں، والافئدۃ، دل،
وہی رب ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اب شکر گزاری کیا ہے جی؟ شکر گزاری کیا ہے؟ سب سے اہم شکر گزاری تو ہے نعمتوں کا درست استعمال کرنا، اور دوسرا اس کے ساتھ وفا کرنا جس نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اللہ کے ساتھ وفا کرنا، تو وفا تو ہم کر نہیں رہے، لہذا کچھ نہ کر سکیں تو شکر کریں۔ پہلی بات وہی ہے نعمتوں کا درست استعمال کریں۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کو ہی نعمت دینے والا مانے اور اللہ ہی کا شکر ادا کریں، اللہ ہی کا گنگان کریں، اللہ کا ہی نام لیں۔ اور تیسری بات زبانوں سے شکر، کچھ نہیں کر سکتے نعمتوں پر، ولا الحمد ولا شکر، چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا کام کرتے رہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں مثلا یہ شاکرین، شکر گزاروں کو ہم اور دیں گے۔ آپ بہت مصروف ہیں گھروں میں، ذمہ داریوں میں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ لمبی دعائیں نہیں پڑھ سکتے، مت پڑھیں، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، چلتے پھرتے وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور صرف اللہ کے بندے بن کر رہیں، یہی سب سے بڑا شکر ہے۔ توحید سب سے بڑا شکریہ ہے، سب سے بڑا شکریہ، اور اس کے بعد پھر ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ رب کریم ہم سے راضی ہوں اور ہمیں توفیق عطا کریں شکر گزار بندہ بننے کی۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔